गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की वस्ती लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज तक करप्शन का कोई इल्जाम मुझ पर नहीं लगा। बरतानिया का दौरा अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। गवर्नर हाउस में होने वाले तमाम प्रोग्रामों में हुकूमत का कोई पैसा नहीं लगता। हमें एक दूसरे का मसीहा बनने की जरूरत है, सिर्फ तनकीद नहीं तस्हीह करने की जरूरत है। क्रिकेट टीम की शिकस्त पर अपने 1 करोड़ रुपए बचने का दुख है। अच्छी क्रिकेट टीम तनकीद से नहीं बल्कि अच्छे फैसलों से बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर टीम को बेहतर बनाने की जरूरत पड़े तो इसे 1 बरस तक मुअत्तल कर दिया जाए। जब तक गवर्नर हूं काम करता रहूंगा। सबसे पहले मैं अपने तमाम सहाफ़ी बहन और भाइयों का दिल से अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ आज आए। और इससे पहले भी ताल्लुक़ आप लोगों के साथ रहा है और है। अमूमन जो भी मैं इस ट्रिप पर आता हूँ ख़ास तौर पर लंदन के, तो आप लोगों से बातचीत होती है। इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ ट्रिप था जिसके अंदर यूके के मुख्तलिफ जो शहर हैं उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मुलाकात का मौका मिला और कई शहरों में मैं गया। तकरीबन कोई 16-17 हज़ार से ज़ायद जो पाकिस्तानी भाई और बहन ख़वातीन और मर्द हज़रात से जो है वो बातचीत का मौका मिला और उनसे तफसीली बातचीत हुई। और मैं इस बात पर बहुत हैरान भी हूँ कि पाकिस्तान में जो तासुर दिया जाता है, यह नज़र आ रहा था कि शायद ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये सिर्फ पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ ये देखकर बहुत खुशी हुई कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके दिल में पाकिस्तान का दर्द भी है और मोहब्बत भी है। और वो मोहब्बत मुझे नज़र आई कि जब मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने उनके सामने बैठ के पाकिस्तान के मसाइल की बात रखी, पाकिस्तान के तमाम मौजूदा हालात की बात रखी और उनकी तरफ से जो मुझे मोहब्बत और रिस्पांस आया वो मुझे ये देखकर वाकई खुशी हो रही थी कि वो हमसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के बारे में अगर वो कोई बात करते भी हैं तो वो भी उनकी मोहब्बत है कि वो पाकिस्तान के बारे में परेशान हैं। जब मैंने उनसे बातचीत की और उनके सामने उनके सवालात के जवाबात भी रखे तो मैं समझता हूं कि वो बहुत मुतमईन हुए हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा। मैं जब भी यहाँ यूके आऊँगा तो मैं मुख्तलिफ और शहरों में भी जाऊँगा जहाँ अब इस बार रह गया है और हम पाकिस्तानियों के साथ, ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं उनके साथ जो यहाँ के मसाइल हैं उनको दरपेश हमारे हाई कमीशन से वो भी मैंने सुने हैं और इसके साथ साथ जो वो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने जो राय दी हैं, जो मशवरे दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मुल्क जिसका मैंने उनको भी आके कहा कि आप यहाँ पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और जब आप सफ़ीर हैं तो आपको पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का जो सबूत है वो इसी तरह देना है कि हम ऐसी बातों में और ऐसी खबरों में ना आए, सोशल मीडिया पर ऐसी जो बातें फैलाई जाती हैं उसका हिस्सा ना बने, बल्कि तस्दीक करें कि हम किस तरह अपने मुल्क की मुस्बत बातों को यहाँ फैला सकते हैं, बहैसियत मुसलमान भी इस्लाम के हवाले से कि हम किस तरह इस्लाम का मुस्बत चेहरा लोगों के सामने दिखा सकते हैं। और इसी तरह से जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ हम जब मौजूद हों तो पाकिस्तान के वो सफ़ीर हों जिससे पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा सामने आए, लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ के लोग भी पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर ये माशी मसाइल हल नहीं होंगे तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। अगर हम अपने ही हाथों से सोशल मीडिया पर बैठकर अपने ही इदारों के खिलाफ तनकीद करेंगे, अपनी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद करेंगे। ये भी मैंने उनसे बात की और मैंने बताया कि देखें, अगर आप सिर्फ एक यूएस की एग्जांपल ले लें कि जब उन्होंने इराक पर हमला किया और गलत जो चीज़ें थी वो बताकर उस पर हमला किया और दुनिया की कई ममालिक की अफवाज ने उनका साथ दिया। लेकिन आप मुझे बताएं कि पूरे यूएस में कभी आपने सुना है कि वहाँ के आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो अवाम ने खड़े होकर मुजाहरे किए हों या उनके आर्मी चीफ के बारे में गलत बयानी या गलत बातें की हों? क्योंकि उनको पता है कि हम अपने मुल्क की जो हिफाजत है, जो मजबूती है, वो हर मुल्क की अफवाज से होती है और हम पाकिस्तानी
یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہم افواج پاکستان پر تنقید کر کر کیسی بیرونی سازش کا حصہ بن رہے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی افواج کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑا رویے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ غلطیاں کسی سے نہیں ہوں گی یا میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا ہوں اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہا ہوں. مجھے جتنے پاکستانی بہن بھائیوں سے میں نے ملاقاتیں کی یا میں نے ان کے ساتھ پروگرام یہاں کیے ہیں، سب نے میری باتوں سے اتفاق کیا ہے. اور اسی وجہ سے مجھے یہ حوصلہ ہوا کہ جب اتنا اچھا رسپانس ملا اور لوگوں نے تعریف کی گورنر ہاؤس کے انیشیٹوز کی، گورنر ہاؤس کے کاموں کی، اور انہوں نے یہ بھی مجھے کہا کہ ہم آپ کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ان 2 سالوں میں بہت دل سے لوگوں کے لیے کام کیا. گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، گورنر ہاؤس کے اندر 50,000 بچے جو آئی ٹی کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گورنر ہاؤس میں جو راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، اور جس طرح اور بھی ہمارے 13-14 انیشیٹوز ہیں جس میں فری بریک فاسٹ ہے، فری لیپ ٹاپ اسکیمز ہیں، لوگوں کو ہم موٹر بائکس فری دیتے ہیں، سولر سسٹم فری دیتے ہیں. تو یہ بھی مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں کے لوگوں کو ان سارے انیشیٹوز کے بارے میں پتا تھا. اور میں نے ان سے جب یہ ساری باتیں سامنے رکھی کہ آپ کو پاکستان کا سفیر بن کر پاکستان کی جو اچھائیاں ہیں، مثبت چیزیں ہیں، اس کو سامنے رکھیں، نہ کہ ہم ایسی بیرونی طاقتوں کے جو کہ انڈین ایجنٹس ہیں یا وہ خوارج جن کے خلاف پاکستان میں آپریشن چل رہا ہے، ان کا شکار ہو کر ہم اپنا حصہ سوشل میڈیا کی بدگمانی پھیلانے میں، تصدیق کرنے میں. اور یہ اسلام نے بھی اس کا منع کیا. یہ بھی میری ان سے بات ہوئی کہ اسلام نے بھی ہمیں منع کیا ہے کہ وہ کسی کو تصدیق کیے بغیر کسی بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہوئیں اور میں دوبارہ بھی آنے کا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے انویٹیشن بھی دیے ہیں جو اس ٹرپ میں پورے نہیں ہو سکے. گلاسکو سے لوگوں نے بڑا مجھے میسیجز بھی کیے، ہمارے پاس لوگوں کے ٹیلی فون بھی آئے، اور بہت سارے شہر جو رہ گئے ہیں. انشاءاللہ عید کے بعد میں دوبارہ پروگرام بنا رہا ہوں، اور اس کے بعد عید کے بعد ہمارا یہاں ایک اور جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ جو O2 ارینا ہے اس کی ہم بکنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں جو پاکستانی فنکار ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے سوال پہ بھی اعتراض ہے، میرے جواب پہ بھی اعتراض ہے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا سوال بھی زبردست تھا اور اس کا جواب بھی آپ نے دیا. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کا مسیحا بننے کی ضرورت ہے. لیکن تنقید اچھی چیز ہے، لیکن اس سے اچھی چیز بھی ہے، اس کا نام ہے تصحیح. تو آپ نے بیسیکلی تنقید کے ساتھ تصحیح بھی کی کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، اسی سے حل نکلے گا. اگر ہم سب صرف تنقید کے پیچھے لگے رہیں گے، ہم تنقید کے علاوہ کچھ سوچیں گے نہیں، اور کوئی اچھا کر رہا ہوگا اسے کرنے نہیں دیں گے، تو پھر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان ترقی اسی بات پہ کرے گا جو آپ کے سوال میں اس کا جواب تھا، اور وہ ہے تصحیح کہ بھئی ٹھیک کر لیں. آپ نے مثال دی پینٹ کمپنی کی، ان سے بات کر لیں. اور ایسے 1000 دیکھیں، پاکستان کو اگر ٹھیک کرنا ہے نا تو 1000 اچھی چیزیں اور مشورے میرے پاس ہیں، اور سب کے پاس ہوں گے نا. تو اس کا مطلب ٹھیک کرنے کے لیے 1000 مواقع، اور اگر نہیں کرنا تو ایک ہی ہے جس کا نام تنقید ہے. اور وہ لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کریں یا 50 لوگ جمع ہو کے کریں. ان کا کام صرف پورا دن تنقید ڈھونڈنا ہے. اور کچھ ہمارے ایسے صحافی بھائی بھی ہیں جو ملک سے ایک سیب لے کے نکلتے ہیں اور قطر کے اور پتہ نہیں مسقط کے راستوں سے مانچسٹر پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ کام پورا دن آپ دیکھیں کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے نا. تو میں تو ان کو جواب بھی نہیں دیتا. پازیٹیو آپ سوچیں گے تو پازیٹیو ہوگا. سر نادر اور پاسپورٹ والے وہ میں آپ سے میں نے نوٹ کر لیا ہے. ظاہر ہے میرا اختیار تو نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور ہے کہ میں یہ بات پاکستان میں چیئرمین نادرا سے بھی اور ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان سے بھی کروں گا کہ اس میں بہت بہتری آئے. کیونکہ یہ والی چیز جو میں نے یہاں مختلف پروگرام کیے ہیں، سب سے زیادہ مجھے یہی والی بات کے اوپر بات کی گئی ہے، اور انشاءاللہ وہ میں نے نوٹ کی ہے. آپ نے بھی مجھے بتایا اس پر کام کریں گے. گے. 2 کوسچن ہے میرے. اچھا، 2 ایک تو کرکٹ کے حوالے سے آپ نے بھی اناؤنس کیا کہ 1 کروڑ روپیہ دیں گے، لیکن وہ بچت ہوگی پیسوں کی. یعنی پہلے پیسے ہیں جس کی بچت جس کی کرتے ہیں. سر نہیں ہمیں بانٹ دیں. سر کوسچن اپنے پاس ہی رکھنے تاکہ دیکھ دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے. اچھا سر، اس میں حل کیا ہے جو ٹیم کی سچویشن ہے، اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا کوسچن یہ کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہے، سابق وزیر اعظم بھی جیل کے اندر ہیں، تو اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا حل کیا نکلے گا؟ اس کی وجہ سے ہماری معاشی ترقی میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے، تو آپ کے خیال میں اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، جیل میں تو ان کو عدالتوں نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے جو کیا ہے
صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ تو عدالتیں اس کا دیکھیں گی اور اس پہ فیصلے دیں گی. دوسری بات آپ نے کرکٹ کے حوالے سے کی تو میں نے کل بھی ایک بیان دیا تھا, دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اسٹیڈیم تو بہت اچھے بنا لیے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اسٹیڈیم سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا ہے, تو ہمیں ایک اچھی کرکٹ ٹیم بھی بنانی ہے اور یہ تنقید سے نہیں ہوگی. یہ ہم چیئرمین کے اوپر تنقید کریں, ٹیم کے کیپٹن پہ تنقید کریں, اس کا حل نہیں ہے. ہمیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک اچھی بہترین ٹیم کیسے بنے گی اور اس کو بنانے کے لیے ان چیزوں پر امپلیمنٹ کریں, کیونکہ یہ جو جگ ہسائی بار بار ہوتی ہے اور خاص طور پہ جو قوم کا دل ٹوٹتا ہے, آپ دیکھیں نا کس طرح سے وہاں پر جب ہمارے کرکٹ میں انڈین شائقین باہر نکل رہے تھے تو ان کے چہرے پہ, ہماری تو جنگ ہے نا, مطلب انڈیا پاکستان میچ کا مطلب ہے جنگ ہوئے دونوں کے ملکوں کے درمیان. حالانکہ کرکٹ ہے, ہار جیت سبھی کی ہوتی ہے, لیکن ہار جیت نظر آئے نا, ہم لڑتے ہوئے نظر نہیں آئے, جو مجھے تکلیف ہوئی. ہمیں وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا تھا. مطلب آپ یقین کریں, میں میچ دیکھ رہا تھا نا تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کے ہاتھ سے بال لے لوں, یا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ بیٹ لے کے چھکا ماروں. مطلب اندر سے ایک بے چینی نظر آ رہی تھی, وہ مجھے ٹیم میں نظر نہیں آئی. تو اور ہم نے لڑائی اور جنگ کر کے نہیں ہارے, جو حقیقت ہے اس سے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, اس پر سوچنا چاہیے, اور پھر جس نے وہ کام غلط کیا ہو اسے ہمیں فارغ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے. یہ کسی کی ذاتی شوق کا اور ذاتی انات کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی عزت کا سوال ہے. اس کیپٹن کو رکھیں گے تو اس کی عزت کا سوال ہے, اس کیپٹن کو نکال دیں گے تو اس کی وجہ سے ٹیم چلی جائے گی. بالکل نہیں جانے چاہیے. اگر مسئلے کا حل نہیں ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ 1 سال کے لیے ٹیم کو سسپینڈ کر دیں, کوئی میچ نہ کھیلے, کیپٹن تبدیل ہونا چاہیے, پوری ٹیم کو سسپینڈ کریں, 1 سال تک جو ہے میچ ہی نہ کھیلا, پہلے ٹیم کو مضبوط کریں. ضمنی سوال ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا بھارت کے ساتھ وہی کھیلنے والا, ہر ایک موقع اٹھائیے, چاہے وہ کراچی میں ڈمپروں سے لوگوں کو روزانہ کچل دیا جاتا ہے, اور اس پر ایک توانا آواز اٹھائی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو 2 خط لکھے ہیں, چیف منسٹر صاحب کو میں نے خط لکھا کہ اس پہ کمیشن بنایا جائے, اور کراچی, حیدرآباد اور یہ جو سندھ کے اربن شہر ہیں, میر پور خاص ہے, سکھر ہے, یہاں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بارہا MQM پاکستان بھی آواز اٹھاتی ہے, اور بحیثیت گورنر سندھ بھی میں نے کافی اس پر آواز اٹھائی ہوئی ہے. ہمارے پریس کانفرنس میں ان تمام جو سندھ کے شہری علاقے ہیں ان کی بات کرتے ہیں. بہرحال ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن اور حکومت والا ہے, فرینڈلی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی پورٹس کی, اور ظاہر اوورسیز پاکستانیز یہاں سے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اور ان کو بہت سارے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک پورٹس کی جو اتھارٹی ہے وہ بنا دی ہے, اور اس میں ابھی ہم نے وزیر اعظم جب کراچی آئے تھے تو کراچی پورٹ ٹرسٹ کا دورہ بھی کیا تھا, میں بھی اس میں ساتھ تھا, اور اس روم میں بھی ہمیں کسٹم نے جا کے پریزنٹیشن دی, جہاں اب 48 آورز میں اور 72 آورز میں اور 24 آورز میں بھی جو گڈس آئی ہوتی ہیں پورٹ پر ان کو کلیئر کرنے کا انتظام ہو گیا ہے. ورکنگ شروع ہو گئی ہے اس پہ. مزید اصلاحات جو ہے وہ اس اتھارٹی کے ذمے ہیں کہ وہ تمام جو شپنگ لائنز ہیں ان کے ساتھ بات کریں, ٹیرف پر بات کریں, فریٹ پہ بات کریں, اور وہ ساری چیزیں فراہم کریں جو باقی پورٹس پر اویلیبل ہے, اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں یا پاکستان میں رہنے والے ایکسپورٹرز ہیں, امپورٹرز ہیں, ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. آپ نے جو بات کی آرمی چیف کی یہاں پر جو آمد تھی, اور پھر آپ نے بات کی کہ کچھ لوگوں نے جو 50 سے زیادہ نہیں تھے انہوں نے مظاہرہ کیا. میں صرف یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس بار جو پاکستان کے آرمی چیف یہاں آئے, ایوب خان کے بعد یہ پہلے آرمی چیف ہیں جنہیں جو گارڈ آف آنر دیا گیا, جس طرح سے ان کا یہاں استقبال کیا گیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کو اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, پاکستان کی جو افواج ہے, افواج پاکستان اور جو فورسز ہیں, وہ اتنی پروفیشنل ہے, ان کا پروفیشنلزم اتنا مضبوط ہے کہ اس کی ایک مثال تو میں یہ آپ کو دے سکتا ہوں کہ ہمارا جو پڑوسی ملک بھارت ہے وہ ہم سے معاشی طور پر 10 گنا بڑا ہونے کے باوجود اس کی فوج کا جو وہاں پر حصہ ہے یا ان کی جو تعداد ہے وہ ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی
ایک میلی آنکھ اٹھا کر وہ ہماری طرف نہیں دیکھ سکتا. اور اسی طرح سے اگر آج یہاں یو کے کی آرمی نے یا یہاں کی حکومت نے ہمارے آرمی چیف کو اتنا اعزاز دیا ہے تو یہ ان کے پروفیشنلزم اور ہماری جو فورسز کی جو تربیت ہے یہ اس کی عکاسی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر یہاں کے لوگ یہ کہیں کہ جی پاکستان میں آرمی کو بہت زیادہ نوازا یا اعزاز دیے جاتے ہیں تو سمجھ میں آنے والی بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر کسی دوسرے ملک میں جہاں پر یہ تاثر جاتا ہو کہ جی یہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے آرمی کی لوگوں کو، لیکن پاکستان کی آرمی کو چاہے یو کے ہو، چاہے یو ایس ہو، چاہے ہمارے خلیجی ممالک ہو، وہاں عزت اس لیے دی جاتی ہے کہ ہماری جو آرمی ہے وہ اتنی پروفیشنل ہے اور وہ اتنی تربیت یافتہ ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کو یہاں جو اعزاز جیسے میں نے کہا کہ دیا گیا اور دوسرے ملکوں میں بھی دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مثالیں بھی دنیا میں دی جاتی ہیں کہ وہ دنیا کی 1 2 3 میں اگر بات کی جائے تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ISI وہ اپنے پروفیشنلزم ہونے کی وجہ سے مشہور ہے. اور یہی چیز ہمارے کچھ دشمنوں کو کھٹکتی ہے آنکھوں میں، اور وہ اس طرح کی یہ جو چھوٹے چھوٹے مظاہرے 50 لوگوں کے کروا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید افواج پاکستان کو جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کو مخالفت کا سامنا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کی مثال ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہاں اتنے بڑے اعزاز سے کیوں نوازا جاتا، اس طرح سے گارڈ آف آنر کیوں دیا جاتا، اور اسی طرح سے باقی بھی ممالک میں جب ہمارے آرمی چیف جاتے ہیں تو انہیں عزت ان کے جو کام ہے، جو ان کی تربیت وہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، اپنی آرمی کو یا دوسری فورسز کو، یا ان کا پروفیشنل ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے. تو میں تو اس بات کو بالکل بھی نہیں سمجھتا. میں نے خود دیکھا ہے کہ یہاں کس طرح پاکستانیوں نے بھی اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا ہے. یہ جو چند ایسے میں بار بار لفظ کہتا ہوں کہ وہ انڈین ایجنٹ یا وہ خوارج ہیں جو کہ پیسہ لگا کر ہمارے کچھ لوگوں کو جو ناسمجھ لوگ ہیں انہیں دوسرے ٹریک پر لگاتے ہیں، اور یا پھر وہ بیرونی سازش کے ذریعے سوشل میڈیا پر فنڈنگ کر کر اس کو اسپانسر کر کے ایسی چیزوں کو پھیلاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات آپ نے گورنر انیشیٹو کی تو انشاءاللہ تعالی یہاں جس طرح لوگوں نے مجھے استقبالیہ دیا، جس طرح میرے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے، تو کم از کم سندھ میں جو مسائل ہیں یہاں اوورسیز پاکستانیوں کے یا جو ہائی کمیشن میں پرابلمز ہیں اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ایمبیسی میں بھی اپنا گورنر انیشیٹو کا ایک وہ لگائیں گے کاؤنٹر، اور اسی طرح باقی یو کے اور یورپ کے جو دوسرے شہر ہیں اس میں گورنر انیشیٹو کے لوگ والنٹریلی آفس کھولنے کے لیے تیار ہیں. مجھے ابھی کوئی تقریباً 40 کے قریب لوگوں کے یہاں پر موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں اپنا والنٹیئر بنائیں، ہم آپ کے گورنر انیشیٹو کو پروموٹ کریں. وہ بہت مضبوط ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ساری زندگی تو کسی نے نہیں رہنا، سبھی چلے جائیں گے. لیکن الحمدللہ جب تک ہیں عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور جہاں کچھ غلط نظر آ رہا ہوگا اس پر آواز ضرور اٹھائیں گے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے، اور جب جواب اور سوال کی باری آئے گی تو آپ میں سے بھی کوئی ماں نہیں ہوگا، سب کو اپنا اپنا جواب دینا. تو اللہ نے آج مجھے ایک موقع دیا ہے، اور جہاں اختیارات ہیں وہ اختیارات بھی استعمال کرتے ہیں، اور جہاں اختیارات نہیں ہیں وہاں بھی آواز اٹھاتے، لوگوں کو شعور دینے کے لیے بات کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بات اچھی نہ لگتی ہو، وہ ہٹانے کی بات کرتے ہو، اور جیسے آپ نے خود ہی جواب میں بتایا کہ پھر پارٹی کا بیان بھی آ گیا کہ ہم انہیں کو گورنر رکھیں گے. لیکن میرا ماننا ہے جب تک ہے کام کرتے رہیں.